जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं, अलमदाग यूनिट सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज हैं। कल आज इनका एक हंगामी इजलास हुआ इनकी अपने ऑफिस में मरकज़ी सेक्रेटरीट में PNP के मरकज़ी सेक्रेटरीट में। तो सबसे पहले तो हम वेलकम कहते हैं नसीम इजाज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया, बहुत सर जी जैसे कि आपके इलम में वीडियो के हवाले से जी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरीके से एक मुहिम जारी है। इसमें जो है ना कल का जो जलसा हुआ गुज़िश्ता दिनों को मुल्तान में, अब लाहौर से इस्लामाबाद तक के मार्च का एक प्लान है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जलसे जुलूसों से क्या हुकूमत गिर सकती है? देखिए, हुकूमत गिराना या हुकूमत बनाना ये तो एक तसलसल है, सियासी अमल है। ये जो हुकूमत अब कायम हुई है, PDM इसलिए इकट्ठी हो गई है, इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, यहाँ वोट को इज्जत दो, इनका हमारा नारा ये है। क्योंकि हकीकी जमहूरियत मैं समझता हूँ अभी तक पाकिस्तान के जो 70-72 साल तारीख है उसमें हकीकी जमहूरियत आज तक हमने नहीं देखी है। वोट चोरी होते हैं, आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको हुकूमत से दूर रखने की कोशिशें जारी है, ये सबको मालूम है। ये कोई डटी चुकी इस बात है। BNP ने तो बाकायदा तौर पे मरकज का साथ दिया जी बिल्कुल। और इस हवाले से उसके जो वोट थे वो गवर्नमेंट को पड़े। अगर ये जाली गवर्नमेंट थी या सिलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे आप लोगों का कहना ये है, तो फिर ये इतने वोट देने का देखिए, जो BNP ने शमूलियत की इस हुकूमत को की जो हिमायत की वो 6 नुकात की बुनियाद पर थे। उस 6 नुकात पर गवर्नमेंट ने कोई अमल दरामद नहीं की। इसलिए अब जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस हुकूमत से अलहदा हो के अपोजिशन जमातों के साथ एक इसी जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की है PDM के नाम से। और ये वाकई अगर यहाँ जमहूरी हुकूमतें होती, जिस तरह के सूबाई खुद मुख्तारी यहाँ नहीं है, जिस तरह के जो महंगाई की जो सूरत हाल है, जो गैस का जो यहाँ इशू है, जो पानी का जो इशू है, जो यहाँ साहिल और वसाइल पर जो इख्तियार के इशू है, यहाँ जो महरूमियत चली आ रही है 70-72 साल से बलूचिस्तान में, इसको देखते हुए अब ये बनता है कि PDM इस हुकूमत जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसके खिलाफ खड़ी हो जाए दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ। और जो अवाम जो हकीकी जमहूरियत है उसके निफाज तक ये तो एक सियासी हक है, एक जो सियासी एहतजाज है, जलसा जुलूस है। बिलाशुबा जी सियासी पार्टियों का सबका हक है जी वो जलसे करें, जुलूस करें, मगर बहुत सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जाता है। जैसे कि पूरी दुनिया में एक वबा चल पड़ी है जिसे कोरोना का नाम दिया जाता है, COVID-19। जी बिल्कुल। अब ये आप देखें कि ऐसे हालात हैं कि दिन ब दिन इसके फिगर ज़्यादा हो रहे हैं, मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो रही है और लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसमें हुकूमत ये कहती है कि सबसे बड़ा जो किरदार है ये जो कोरोना को फैलाने का, और तो ये अपोजिशन जमायतों को ये जा रहा है, वो कम से कम इस सूरत हाल में थोड़े से आवाम का भी ख्याल रखें। वो आवाम की सियासत की बात करते हैं तो ये आवाम को बीमार करने के लिए ये सब ये जो COVID-19 है इसका जो पहला फेज चला, पहला लहर चला, उसमें हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई। और अभी तो सारे मीडिया में पहले वो नाकाम हो गई, अभी आप लोग नाकाम नहीं, ये देखिए इसके अलावा आप देखिए सिवाय जो PDM के जलसा और जुलूस है, इसके अलावा कौन से उन्होंने SOPs पर अमल किया हुआ है? आप बाजारों में देखिए, आप बाकी जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो हुकूमती जो जमातें हैं उनके तो जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेकिन जो ही PDM के जलसे की बात आती है तो ये कोविड को सामने ले आते हैं। हालांकि इसका तो ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए के तौर पर जब हमें ये कहा गया है कि जी आप 3 से 6 फीट के फासले पर रहें जी, या आप एक साथ जोड़ के खड़े हो गए इतनी भीड़ में, देखिए ना ये COVID-19 को जो आप अगर ये तो एक बाज लोग जो नए डॉक्टर वर्ल्ड लेवल पे आ रहे हैं वो इसको एक झूठ का पलंदा भी करार दे रहे हैं। इस सवाल से हम देखते हैं कि जो वुहान से चला था ये ईरान में आया, फिर एक तो एक अलग बहस है कि
وہاں بھی جو ووہان میں جو اس سامراجی پالیسی کے خلاف اچھا ہم آتے ہیں ریلی کی طرف. جو کل آپ لوگوں کی ریلی نکلنے جا رہی ہے سر, تو اس میں کتنی جماعتیں بلوچستان بھر کی جو جماعتیں؟ یہ تو 10 جماعتیں ہیں, 10 سے 14 جماعتیں جو ایگزیکٹ وہ یہ تعداد ہے. اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم سے جو محروم عوام ہے, پی ڈی ایم کے جو احتجاجی ریلیاں ہیں, جلسے جلوس سے, اس سے بڑی امیدیں ان کو وابستہ ہے کہ خدا کرے کہ اس ملک میں جو یہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہے, ایک تبدیلی کی ایسی لہر آ جائے جو پاکستان کے اوپر جو اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں, جو کرپشن ہے, جو ووٹ کو عزت جو نہیں مل رہی ہے. اچھا جی, ووٹ کو عزت دیکھیں نا, میں آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ یہاں کوئٹہ سے جو ہمارا علاقہ ہے 265, وہاں ووٹ چوری ہو گئی. یہ قاسم خان سوری جو ابھی ڈپٹی اسپیکر ہے قومی اسمبلی میں, ان کو تو ہائی کورٹ نے ثابت کر دیا کہ ان کا 60,000 ووٹ جو ہے جعلی نکلے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کوئٹہ میں 265 میں جو میرا اپنا حلقہ ہے, وہاں ہمارے ووٹ چوری ہو گئے. تو یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے کہ جو حکومتوں کو جو سلیکٹ کر کے عوام پہ جو لا کے ان پر مسلط کرتے ہیں, وہ حقیقت یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ تو اگر ہم اپنا آج اگر دیکھو, یہ جدوجہد کرنا, یہ سیاست ایک دن 2 دن کا کام نہیں ہے, تو جہد مسلسل ہے. یہ ایک نسل, 2 نسل, 3 نسل جو بلوچستان کی محرومیت کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. جو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. اچھا, پی این پی کے حوالے سے جو آپ کی کمیونٹی ہے, ہزارہ کمیونٹی جی, آپ لوگ آپ لوگ کا جو حلقہ انتخاب ہے یہ نواکلی بھی, معاف کیجیے گا, یہ مری آباد اور ہزارہ ٹاؤن. جی بالکل ٹھیک ہے جی. یہاں آپ لوگوں کی اکثریت بھی ہے, یہاں آپ لوگوں کے نمائندے بھی ہے. تو آپ کیا کون سی ایسی خاص بات آپ نے دیکھی ہے کہ جی پی این پی میں شمولیت کر کے کہ جی یہی وہی حقیقی پارٹی ہے جس نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں؟ دیکھیں, جو یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ 15-16 سال تک ہمارا جو ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے ہم پر کیے گئے, اور ہم روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھاتے رہے, کسی نے ہمارے حق میں آواز نہیں بلند کی. واحد سردار اختر جان مینگل ہے جنہوں نے قومی اسمبلی میں اس ٹارگٹ کلنگ پہ بات کی. وہ ہمارے دھرنے پہ بھی آئے, اور صوبائی اسمبلی میں اختر حسین لانگو صاحب اور ثنا بلوچ صاحب نے ہمارے حق میں بات کی. اور اس وجہ سے اب جو ہماری کمیونٹی ہے ہزارہ قوم کے اندر, یہ دوسری پارٹیوں سے جو نام نہاد قوم پرست پارٹیاں ہیں جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, ان سے مایوس ہو چکے ہیں. اور ایک بلوچستانی ہونے کے ناطے وہ سردار اختر مینگل کہ بی این پی کے جماعت میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں, اور ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس بلوچستان میں, کیونکہ ہم بلوچستانی ہونے کے ناطے یہ ہم پر فرض ہے, ہم پر واجب ہے کہ ہم بلوچستان کے حق خود ارادت کے لیے اور اس کی محرومیتوں کو دور کرنے کے لیے ہم اس میں شامل ہو جائیں. کیونکہ بلوچستان خوشحال ہوگا تو یہاں بسنے والی تمام قومیتیں بھی خوشحال ہوں گی. ہمیں جو قربانی کا بکرا بنایا گیا 2 دہائیوں تک, کس نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی؟ سوائے بلوچستان نیشنل پارٹی کے کسی پارٹی نے ہمارے حق کے لیے آواز نہیں اٹھایا. تاکہ جو نام نہاد پارٹیاں جو ان کو بنا کے یہاں چھوڑے گئے ہیں, وہ اس کو فرقہ واریت اور مذہبی اس کا رنگ دیتے رہے. حالانکہ یہاں کوئٹہ میں, بلوچستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے. یہ ہم 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں. میں خود, میرے دادا باپ اور ہم جو اس صوبے میں, اس شہر میں رہ رہے, کبھی ہم نے یہاں نفرت اور کبھی ہم نے یہاں فرقہ واریت نہیں دیکھی, لیکن اس کو یہ رنگ دیا گیا. دیکھیں گے اگر موجودہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ماضی کی بنسبت وہ ٹارگٹ کلنگ, وہ بم دھماکے, وہ لا قانونیت جو ہمیں ماضی میں ہم دیکھتے تھے, آئے روز کوئی دھماکہ ہو رہا ہے, جانیں جو ہے نا ضائع ہو رہی ہیں, بڑے پیمانے پہ جی قتل و غارت ہو رہی تھی, تو یہ کریڈٹ اس حکومت کو نہیں جاتا کہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہو گئی؟ دیکھیے, لا اینڈ سچویشن, اگر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے تو یہ حیات بلوچ کا قتل کیوں ہوا؟ جو اب جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں بلوچستان کے انٹیریئر, ٹھیک ہے کوئٹہ شہر کی حالت تھوڑی سی اچھی ہو گئی ہے, لیکن جو اندرونی بلوچستان ہے اس کی حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں. اسٹوڈنٹ یہاں نہیں اس کو معاف کیے جاتے, جو بھی تھوڑا سا ترقی پسندی کی طرف یا پڑھنے کی طرف آتے ہیں ان کو روکے جا رہے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا بلوچستان کا استحصال کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی صورت میں تبدیلی نہیں آئی ہے. چلے قتل و خون تو کم ہو گیا ہے لیکن جو یعنی یہ کریڈٹ تو جا رہا ہے کہ جناب کہ اب وہ آلات نہیں رہے جو سن 2007 سے لے کے 2014 تک کے آلات تھے. بہت ہی گمبھیر صورتحال تھی. یعنی آپ اس میں کریڈٹ ضرور دیں گے ہمارے سیکورٹی فورسز کو, اور یہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں ہم قدری یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد کسی کی بلا وجہ تعریف کرنا نہیں, ہم تو ریالٹی پر یقین رکھتے ہیں, جو آن دا گراؤنڈ ہے ہم وہی بات کرتے ہیں. کہ ہم اور آپ سب یہ عوام کی رائے ہیں, ہماری اپنی رائے نہیں ہے کہ اب آلات قدرے بہت بہتر ہو گئے ہیں, کیوں نہیں اس حکومت کا ساتھ دیا جائے بھلا اس کو گرانے. دیکھیے جو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے. یہ اگر حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ ریاست جو 15 سال 16 سال تک جو ہمارا قتل عام ہوتا رہا, ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا, کسی قاتل کو سزا نہیں سنائی گئی, بلکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو جو یہ اپنا وہ ایک ایسیٹ سمجھتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی. اب سب دنیا کو معلوم ہے, یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اب جو انہوں نے پالیسی چینج کی ہے یہ تو اچھا ہے کہ انہوں نے پالیسی چینج کی ہے, یہ کریڈٹس کو واقعی دینا چاہیے, لیکن اس کو 100% اپنی پالیسی چینج کرنا چاہیے پورے بلوچستان کے حوالے سے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں دو دہائی تک آپ ہمیں مارتے رہیں, اس کے بعد جو اپنا ہاتھ کھینچ لے اور کہیں جی ابھی ہم نے آپ کو مارنا چھوڑ دیا. اب جو ہمیں مارا جا رہا ہے وہ ہمارا تعلیم روک کے مارا جا رہا ہے, ہمارا گیس روک کے مارا جا رہا ہے, ہمارا پانی روک کے مارا جا رہا ہے, ہم کو بجلی کے لوڈ شیڈنگ کس حد میں جو بلوچستان کے اندر ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بنیادی انسانی حقوق نہیں میسر ہے. بلوچستان سے گیس نکلتا ہے, تیل نکلتا ہے, سونے نکلتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے معدنی وسائل بلوچستان سے نکلتے ہیں اتنے ہی معدنی وسائل جو ہے سعودی عرب اور عرب امارات سے نکلتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا زندگی کا آپ معیار دیکھیں اور یہاں بلوچستان میں زندگی کا معیار دیکھیں کہ لوگوں کو حتیٰ کہ پینے کا پانی جہاں سے گیس نہیں نکلتا اس کو گیس میسر نہیں ہے. گورنمنٹ جو رہی ہے وہ تو برائے نام رہی ہے نا. 18 مہینے کی گورنمنٹ کیا گورنمنٹ ہوگی جو آپ اس میں اس کو کام بھی نہ کرنے دے, بلکہ اس 18 مہینے میں سردار اختر مینگل صاحب کو انہوں نے ایسے مسائل میں الجھا کے پھر اس کی گورنمنٹ ہٹا دی گئی. اس میں تو یہ نہیں حل ہو سکتے یہ مسئلہ. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, یہ 70 سالوں سے ہے, یہ 70 سالوں تک جاری رہے گا. یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے بلوچستان نیشنل پارٹی, اور بلوچستان کو آباد اور سرسبز کرنے تک یہ جدوجہد جاری رہے گا. نسیم جاوید صاحب, انہی الفاظ کے ساتھ سر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کے. تو ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے نسیم جاوید صاحب, جو کہ سیاست کے علاوہ ان کا تعلق جو ہے نا ایک رائٹر بھی ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جی افسانوں کا مجموعہ, جن کا جو ٹائٹل ہے واپسی کا سفر. تو یہ ضرور پڑھیے گا, اور بڑے حساس قسم کے آدمی بھی ہیں. سر ایک دفعہ پھر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بلوچستان ٹوڈیز نیوز کو وقت دیا. تھینک یو سو مچ.